बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक सियासतदान ने ज्वाइन किया है। लाहौर की जो पुरानी फैमिलीज़ हैं उनसे इनका ताल्लुक़ है, 30 साल से सियासत में हैं। आज इनसे सियासत पर भी बात होगी और समाज पर बात होगी। और एक ख़ास बात ये भी है कि ये मौलाना मौदूदी के पड़ोसी हैं। मौलाना मौदूदी का और इनका घर जो है वो आमने सामने था। उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके और इनके बुज़ुर्गों की याददाश्तों में मौलाना के हवाले से क्या कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद मियां नोमान साहब। वेलकम टू द शो सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया वसी साहब, आपका भी। आपका ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा मुस्बत पहलुओं को उजागर करता है और बड़ा लोग देखते हैं इसको, बड़े शौक़ से देखते हैं और फैमिलीज़ वाले लोग ख़ास तौर पे इससे बड़ा इंजॉय करते हैं। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपने बुलाया। नहीं सर, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आप एक पार्लियामेंटेरियन है, हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है ये, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि लाहौर की जो पुरानी फैमिलीज़ हैं उनमें से एक आपकी फैमिली थी ना, ये जो इचरा और बहुत सारा इर्द गिर्द का इलाका है, ये आपकी फैमिली की मिल्कियत था, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये हमारा ताल्लुक़ जी ज़ैलदार फैमिली से है। इचरा की एक पुराना, बहुत ही पुराना ख़ानदान है। इचरा आपके इलम में है कि लाहौर का नवाही इलाका था एक ज़माने में, लेकिन बड़ा अहम तरीन और लाहौर के जो पुराने तरीन विलेजेस हैं उनमें इसका शुमार होता था। आज तो वो लाहौर का दिल है और मरकज़ है। और तो इस मौज़े की और मुख्तलिफ दीगर मौज़ाजात की जो बड़ी मलकियत थी वो हमारे ख़ानदान की रही। एक ज़माने में यहाँ पे एग्रीकल्चर था, जैसे गुलबर्ग का इलाका है, जैसे गार्डन टाउन का इलाका है, ये जो आपका वादत कॉलोनी है, आपका न्यू कैंपस का एरिया है, वाल्टन एयरपोर्ट का इलाका है। तो ये एक वाल्टन एयरपोर्ट तक, वाल्टन एयरपोर्ट का इलाका भी, कैवलरी ग्राउंड का इलाका, और इस तरह ये यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था एक ज़माने में। और आपके इलम में है कि जब ये फिर LIT होती थी लाहौर में, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो 1958 में फिर LIT ने प्लान किया गुलबर्ग बनाने का, गार्डन टाउन बनाने का, दीगर स्कीमें बनी, शाहजमाल बना, शादमान बना। तो तब से फिर हमारा जो ख़ानदान था वो ज़िम्मेदारा तो कम हो गया, लेकिन फिर हम कंस्ट्रक्शन में और लैंड डेवलपमेंट के काम में आ गए। तो आप लोग तो खरबपति होंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त रखी हुई है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितना भी अता करे रिज़्क़ हलाल अता करे। वो ये एक हमारा जो हलाल और हराम में तमीज़ का, ये हमारा एक बुज़ुर्गों से अपना, मेरे वालिद साहब के दौर से, दादा परदादा और उनके वालिद साहब के, और जब जिससे जहाँ तक हमें हिस्ट्री का पता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा हलाल और हराम की तमीज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें इस बात के ऊपर बहुत ही हमें इत्मीनान है कि हम और हमारे बच्चे जो हैं वो इस कारोबार इस अंदाज़ में करते हैं कि जिसके अंदर कोई शाइबा ना हो कि हलाल और हराम मिक्स नहीं हो सकते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हलाल मगर है अरखरमों। देखिए, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी ही इज्जत से रखा हुआ है और वसीर इसके फजल को अगर नोटों में काउंट करें तो क्या बनता है? नोटों में जो काउंट है वो अनकाउंटेबल है। करवा तो गल निकल गई। मैं क्या दस नहीं रहे तुसी पैसा कित्थों आ रहा है? नहीं, साडा कोई भी कारोबार छुपया होया नहीं हैगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड, हर चीज़ जड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स भी पूरा अदा करीदा है, कारोबार भी लोगों के सामने करीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग भी है, लैंड डेवलपमेंट का काम भी है, कंस्ट्रक्शन का काम भी है। और इस तो इलावा भी जो सानू कोई मौके मिलते हैं असी कारोबार भरपूर तरीके नाल करीदा है, क्योंकि असी इस गल ते यकीन रखने हैं कि अगर थोड़ा ज़ाती कारोबार स्ट्रॉन्ग है तो तुसी अपना कारोबार दे और जिहड़ी अल्लाह ताला ने तुहानू आमदन दी है वो लोगों के उत्ते खर्च करनी है। और सियासत भी असी इस बुनियाद पर करने हैं कि असी अपने पल्ले तो खर्च करके सियासत करी दी है, और खुदा ना खास्ता असी सियासत को अपना कारोबार कभी नहीं बनाया। तो आप सियासत और कारोबार के हक में नहीं है, साथ साथ जो सियासत से कारोबार निकलता है? देखिए, वो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है कि जो लोग सियासत को कारोबार समझते हैं। आज जो हमारे मुआशरे में अबतरी की कैफियत है, आज जो बेइत्मीनानी की कैफियत है, बेबरकती का एक आपको चीज़ें नज़र आती हैं, उसकी क्या वजह है कि हमने जो काम फी सबिलिल्लाह करने वाला था, जो अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाला था, जो लोगों की फलाह के लिए, उसको हम खुदा न खास्ता कारोबार बनाने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए से हम बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा अपने उन दोस्तों को जो जिनके कारोबार कमज़ोर हैं, मैं उनको हमेशा ये एक एडवाइस करता हूँ
کہ آپ سیاست کے بجائے کاروبار پر توجہ کریں، کیونکہ پہلا حق آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہ ہے کہ آپ کاروباری طور پہ مضبوط ہو تاکہ آپ اپنے پلے سے کچھ لگا سکیں۔ ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی میاں صاحب، میں ویسے آپ سے سماج پہ زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر اب آپ نے بات کی ہے تو میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ آپ اسے بالکل جائز نہیں سمجھتے، مگر آپ اس وقت ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہیں جس کی پہچان ہی سیاست تو ہے مگر کاروبار جس کی پہچان ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں اس کو بالکل ٹھیک دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے کہا ناجائز، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کون سی لیڈرشپ ہے جو سیاست میں آنے سے پہلے بھی اربوں اور خربوں پتی تھی۔ آج جو لوگ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں کوئی مشکوک ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ذہنوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا بمبارمنٹ کے ذریعے سے یا مس گائیڈ کر کے، یا جس انداز کے اندر آج ایک جو مختلف جو انداز میں جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، جیسے ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارا انسٹاگرام، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، کہ جہاں پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کیا ہے اور اس کے ساتھ چلے ہیں جو سیاست میں آنے سے پہلے بھی اللہ کی ذات نے ان پر بے پناہ عنایات کی ہوئی تھی، اور ملک کے نامور جو انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن آپ میں سب یہ سمجھتے ہیں، میں بالکل آپ سے وہ جو بالکل سطحی اور دھواں دھار بحث ہے نا اس میں نہیں الجھنا چاہتا، مگر آپ نہیں سمجھتے چلیے کہ جب آپ سیاست میں آ بھی گئے تو اس کے بعد پھر کاروبار کو لگامیں ڈال دینی چاہیے؟ کیونکہ سوال تو اٹھتے ہیں نا پھر بہت نہیں، دیکھیں اس میں کیوں لگامیں ڈالیں؟ اچھا، دیکھیں کاروبار ایک علیحدہ چیز ہے، اور آپ سب سے پہلے تو میں وسیع صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمیں کاروباری طبقے کی عزت کرنی چاہیے۔ بہت جی بالکل، آج آپ دیکھیں کہ آج لیکن اگر وہ سیاست میں آ جائے تو پھر تو سوال ہوگا نا، تو کیا جو ٹرمپ سے بڑا کاروباری کوئی امریکہ میں ہے؟ نتیجہ بھی تو دیکھو نا سر، کیا برآمد ہوا ہے؟ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ کاروباری لوگوں کے بغیر چل رہی ہیں؟ نہیں، وہ سیاست سے الگ نہیں، سیاست سے نہیں ہے۔ آج امریکہ کے اندر 90% سے زیادہ کانگریس مین، ان کے سینیٹرز، آپ دیکھیں کہ ان سے بڑا کاروباری کوئی نہیں ہے، وہ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان ہیں، ان کے جو امبیسڈرز بنتے ہیں وہ ان کمپنیوں سے جاتے ہیں، اس کا جو پوری دنیا کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ہم تو دلیل سے اور سٹیٹس کے ساتھ بات کریں، اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر عوامی مفاد میں فیصلے نہیں ہوتے، کبھی جو گنز کی لابی ہے اس کے حق میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی جو اسلحہ بیچنے والی لابی ہے اس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح کے فیصلے پھر وہاں۔ اچھا، میں اس میں آپ کو ذرا تھوڑا کلیئر کرنا چونکہ جب کاروبار سیاست کو ڈرائیو کرے گا نا سب، تو وہ تو پوری، اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اس گفتگو کو یوں ہی سمٹ سکتی ہے آپ اور میں جن کے ماننے والے ہیں، اور آپ کا تو خود یعنی کہ تربیت بھی آپ کی، آپ جمعیت کے ساتھ بھی آپ رہے، جمعیت میرا تعلق رہا ہے، آپ کا تعلق ہے، تو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ کاروبار ترک نہیں کر دینا چاہیے، تو میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے نا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی اور اس کے بعد اگلے دن کاروبار کے لیے جب آپ جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو پھر آپ کا ہی کپڑا بکے گا، باقی تو شہر میں کسی کا کپڑا نہیں بکے گا۔ یہی گفتگو ہوئی اور پھر یہ طے ہوا کہ خلیفہ وقت کو جو بیت المال ہے اس سے وظیفہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کاروبار نہ کر سکے اور تمام تر توجہ جو ہے وہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی لیے لگا سکے۔ یہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد؟ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جس طرح آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال دی ہے، حضرت عمر کی مثال دی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک اپنی ایک ذاتی ایک طریقہ کار تھا کہ جس کے مطابق انہوں نے فقر کا راستہ اختیار کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام کے اندر مختلف طبقات تھے، بعض بالکل مزدور طبقات تھے، بعض جو تھے وہ کہیں ملازمتیں کرتے تھے، لیکن بڑی تعداد وہ تھی جو کاروباری تھے، اور اتنے بڑے بڑے کاروباری تھے کہ جب مختلف غزوات کے موقع پہ جب آپ چندے کی اپیل کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ کنٹریبیوشن کریں، تو صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے موقع کے اوپر 1000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 10,000 کے لشکر کا ذمہ، 10,000 کے لشکر کے کھانے پینے کا اکیلے نے ذمہ لے لیا۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے کہ ان سے بڑا امیر عرب کے اندر کوئی نہیں تھا، اور بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہ تھی جو تجارت پیشہ تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو نبوت سے قبل آپ تجارت کرتے تھے اور آپ مالی طور پر بڑے مضبوط تھے، اور اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اچھا باقی جو دیکھیں جو
خلفائے راشدین کا طریقہ، خود حضور اکرم صلی اللہ میں علیہ وہی وسلم تو کا عرض طریقہ کر رہا تھا، خلفائے ہے، راشدین کا طریقہ تو میں نے گزارش کیا، وہ ایک آئیڈیل اس حوالے سے ہے کہ یہ طریقہ کار انہوں نے از خود اختیار کیا، لیکن اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی اوبلیگیشن امت کے اوپر بحثیت قوم اوبلیگیشن نہیں دی گئی کہ ہر بندہ اس طریقے کو اختیار کرے گا، کیونکہ یہ تو وقت کے ارتقاء کے ساتھ میں یہ جاننا، میں بالکل آپ سے اس طرح کی بحث میں نہیں جانا تھا، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ کاروبار کریں گے، ان کے خلیفہ وقت کاروبار کرے گا تو پھر اس کے بعد کیسے کام چلے گا، اور پھر آپ نے اپنے لیے وظیفہ مقرر کیا اور اپنے کاروبار کو اس طرح سے ذاتی طور پہ اختیار نہیں کیا، تو بات واضح نہیں ہو جاتی؟ نہیں، اس میں دیکھیں میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ جب سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، جب ایولیوشن آتا ہے اور جب معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو وقت کے ساتھ طریقہ کار بدلے جاتے ہیں، حکمرانی کے طریقے بدل جاتے ہیں، آپ کی عادات بدل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر 40 سے 50 سال کے بعد معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں، آپ کے کاروبار، آپ کے رواجات، آپ کے طور طریقے، آپ کے لین دین کے معاملات، ہر چیز کے اندر ایک بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے، آپ کے فیشن بدل جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج سے 40 سے 50 سال پہلے والی ہماری عادات وہ نہیں ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اس طرح ہے، بہت زیادہ اس میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے۔ مگر یہ جو حکمرانی کے ذرعی اصول ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حکمرانی کے ذریعے اصول کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انصاف، جی اور یہی، اور جو میں نے گزارش کی آپ سے، پوری جو ماڈرن ورلڈ ہے، وہ پوری انسانی تاریخ میں جو اچھے حکمران رہے ہیں، اچھی ریاستیں رہی ہیں، انہوں نے انہی اصولوں کو اڈاپٹ کیا، بھلے وہ مسلمان نہیں بھی تھے۔ میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، مارگریٹ تھیچر جو تھے، کلدیپ نائر لکھتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ پریشان تھیں، تو پتہ لگا کہ ان کا بیٹا جو ہے، کہ میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، تو وہ ارجنٹائنا میں اور وہ اپنا کوئی بزنس کر رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ اداس ہیں اور آپ کا بیٹا جو ہے اس ملک میں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لیں کہ میں چونکہ پرائم منسٹر ہوں یہاں کی، لہٰذا میرا بیٹا جو ہے اس ملک میں کاروبار نہیں کرتا، وہ اب کاروبار کرتا ہے ایک دوسرے ملک میں۔ تو یہ تو جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طریقہ کار میں، اصل چیز میں آپ کو تو اصول کیا ہے، جو اسلام ہے، یا میں بخدا سے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس سارے فلسفے کو، صرف اسلام کا بھی نہیں بلکہ اگر آپ دنیا کے جو حکمرانی کے قوانین کا اور طریقہ کار کا مطالعہ کریں، دیکھیں 2-3 چیزوں پر معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ایک تو انصاف کے اوپر، جی آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر اگر حکمران بن جائے تو یہ انصاف کا معیار، یہ اصول قائم رکھ سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے اگر آپ کا سسٹم بنا ہو۔ آج دیکھیں دنیا کی جو ترقی یافتہ قوموں نے جو معاشی منصوبہ بندی کی ہے، جو انہوں نے اپنا سوشل سیکٹر آرگنائز کر لیا، آج بھی آپ دیکھ لیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، آج یورپ کے ممالک ہیں، انہوں نے اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ کس انداز میں بنایا ہے، وہی جو عمر لاز انہوں نے اپنائے ہیں۔ دیکھیں طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ ہم بھی تو سیدنا عمر ہی کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی آپ وہی بات کریں، لیکن آپ کریں عمر لاز کی بات۔ ہاں حضرت عمر نے اپنی کاروبار پہ بات نہ کریں۔ حضرت عمر نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو فیصلہ کیا، وہ ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا جس کو وہ بہتر سمجھتے تھے کہ انہوں نے فقر کا راستہ اختیار کیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں بڑا اجر ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا بہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ وہ ہے کہ آپ کے اندر ایک سادگی ہونی چاہیے، آپ کے اندر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر آپ لوگوں کو کمپلیکس میں مبتلا نہ کریں، لوگوں کو فرسٹریشن میں مبتلا نہ کریں۔ جس طرح میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آج جس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر شادی بیاہ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، تو ہماری بچیاں، وہ خاندان کہ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جتنے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ بڑے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو نمائش سے منع کیا گیا ہے اور جو دکھاوے سے منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر بھی، اور یہ دکھاوا اور نمائش جو ہے یہ دنیا کے کسی معاشرے میں بھی مناسب نہیں سمجھی گئی۔ دیکھیں جو اسلام کے اصول ہیں بنیادی طور پر یہ وہی پازیٹیو اور پروڈکٹیو اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر دنیا کے باقی معاشروں نے ترقیاں کی ہیں۔ یعنی آج اگر آپ یورپ کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک سادگی کی کیفیت نظر آتی ہے، چاہے وہ بلینئر ہوگا لیکن وہ میٹرو میں سفر کرے گا، اس نے اپنا بریف کیس ہاتھ میں پکڑا ہوگا، ایکویلٹی نظر آتی ہے۔ میں خود سوئٹزرلینڈ کے اندر رہا ہوں جی 1993-94 میں نے ہوٹل مینجمنٹ میں ڈپلوما کیا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو چیئرمین ہوتے تھے، ہمارے ڈش واشر ہوتے تھے، ہمارے جی ایم ہوتے تھے ہوٹل کے، ہمارے پرنسپل جو ہمارے کالج کے ہوتے تھے، ایک ہی ٹیبل پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے، کوئی تفریق نہیں تھی۔ آپ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو سیاستدان طبقہ ہے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، وہ یہ رویے اختیار کر سکا؟ کرنے چاہیے۔ اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کر یہی سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ میری جو گزارشات تھیں، جو میں تاریخ کے دین کے طالب علم کی حیثیت سے جو میں سمجھتا ہوں، جس طریق کو بہتر سمجھتا ہوں،
اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, آپ نے اپنا موقف رکھ دیا. اب دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں نا. میں تو بہرحال یہی سمجھتا ہوں کہ جو طریق خلفائے راشدین کا تھا اسی کو آئیڈیلی ہمیں فالو کرنا چاہیے. آپ کا اپنا موقف ہے اور یقیناً وہ بھی سامنے آ گیا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, اور جب واپس آئیں گے تو حافظ میاں محمد نعمان صاحب یہ اور مولانا مودودی جو ہے ان کا گھرانہ آمنے سامنے رہا کرتا تھا, اس بارے میں بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ صاحب, اچھرے میں آپ کا گھر اور مولانا مودودی کا گھر آمنے سامنے تھا نا, تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے, پھر جو دین کی خدمت کے حوالے سے, پھر ایک عالم کی حیثیت سے جو ان کا مقام ہے, سبھی اس سے آشنا ہے. اس طرح بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں اس ملک میں جن کی رائے مولانا کی رائے سے بہت سارے معاملات پر مختلف ہے, مگر بہرحال وہ ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں پاکستان کی تاریخ کی. تو میں چاہوں گا کہ کیا یادیں آپ کے پاس ہیں مولانا کے حوالے سے؟ ہمیں اللہ کا شکر ہے, یہ ایک بڑا ایک ہمارے لیے خوش بختی بھی رہی. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا مودودی کو اچھرا میں لانے والے میرے دادا تھے. اچھا. میاں محمد اسلم جان. کیونکہ یہ جو پانچے زیلدر پارک جو جہاں پہ مولانا مودودی کی رہائش تھی اور جہاں پہ آج ان کی قبر بھی ہے اور وہیں پہ وہ مدفون ہیں, یہ ہماری فیملی کی ایک پراپرٹی تھی. تو مولانا مودودی جب تشریف لائے تو میرے دادا کا چونکہ مولانا مودودی سے پارٹیشن سے بھی بہت پہلے کا, بلکہ جماعت اسلامی بننے سے پہلے کا ایک تعلق تھا, اور بڑی ایک آپس میں ایک دوستی اور فرینڈشپ ان کی آپس میں تھی. تو مولانا نے میرے دادا سے یہ گزارش کی کہ کوئی اگر اچھرا میں آپ کے پاس اچھی جگہ ہو رہنے کے لیے تو آپ مجھے وہ دے. تو پھر یہ 5 زیلدار پارک مولانا نے کرائے پہ ہماری فیملی سے لی, اور پھر بعد میں آپ کو علم ہے کہ یہ تاریخی طور پہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے کہ جب ہماری فیملی نے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا تو پھر مولانا کی ہدایت پر جماعت اسلامی نے اس پراپرٹی کو خرید لیا, اور بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد مولانا نے جماعت اسلامی سے اس کو بائی بیک کر لیا اور پھر مولانا مودودی کی ملکیت میں آ گئی. تو مولانا مودودی کی جو 5 زیلدار پارک کے سامنے کا جو گیٹ تھا وہ 4 زیلدار پارک, وہاں کی میری پیدائش ہے اور وہاں پہ ہماری رہائش تھی. تو اس حوالے سے ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا مولانا کے ساتھ ایک بڑا ہی اپنائیت کا, ایک محبت کا تعلق رہا. لیکن ہمارے والد صاحب یا دادا کبھی جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوئے. لیکن حالانکہ آپ کے جو والد کے کزن تھے میاں عثمان صاحب, وہ تو جماعت اسلامی کا حصہ رہے. جی بالکل میاں عثمان صاحب مرحوم جو تھے وہ جماعت اسلامی کا حصہ رہے. لاہور سے 2 دفعہ MNA بھی بنے, اور لاہور کی سیاست کے اندر ان کا بہت ہی ایک اہم رول رہا, اور ایک انہوں نے اپنا بڑا ایک کردار ادا کیا. لیکن تو میاں عثمان صاحب بھی رہے جماعت میں, آپ ناظم بھی رہے جمعیت کے. میں جب گورنمنٹ کالج میں گیا تو میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا, اور میں پھر اس کا جمعیت کا رکن بھی رہا ہوں. لاہور آپ تو جانتے ہیں کہ لوگ بھی جانتے ہیں رکن رہا ہوں. یس, لاہور شورا کا رکن رہے, اور پھر آپ کے سامنے بھی مولانا رہتے تھے. اس کے باوجود بھی آپ جماعت میں نہیں گئے, آپ نون لیگ میں گئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, یہ ایک میری اپنی سیاسی رائے تھی. میں 95 سے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, اور آج تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اپنی اسی جماعت کے اندر موجود. تو ایک وجہ یہ تو نہیں تھی اس کی کہ 95 میں تو خیر اتنا نہیں تھی کمزور, مگر بعد میں دھیرے دھیرے سیاسی طور پہ جماعت نسبتاً یہ جو پارلیمانی جو سیاست کہلاتی اس میں نسبتاً کمزور ہو رہی تھی, اور نون لیگ جو ہے اس کی گڈی چڑھی ہوئی تھی, تو وہاں سے لازم آتا ہے کہ الیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ تھے. یہ وجہ تھی یا کوئی نظریاتی طور پہ آپ نے اس کا انتخاب کیا؟ آبزرویشن کی بنیاد پہ, مشاہدے کی بنیاد پہ, بصیرت کی بنیاد پہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بڑا اس کو اسٹڈی کیا, بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا, اور میں آج بھی اس بات پر قائم اور شاہد ہوں. اور میں اس کے اپنا اس نون لیگ کے ساتھ اس حوالے سے کہ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ ایک طرف رکھتے ہیں, نواز شریف اور شہباز شریف کے اقتدار کے اگر چند سال ایک طرف رکھیں گے تو نواز شریف اور شہباز شریف کے کاموں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. چند سال نہ کہیں, چند سال ہی ہے نا جی. اگر آپ کو 2-2.5 سال کے آپ کو مدتیں ملیں, اور آپ کو مسلسل تو حکومتیں نہیں کرنے دی گی. آپ 90s کا پورا دور دیکھ لیں, آپ اس کے بعد 90 سیاسی ہو جائے گی بحث. میں بات نہیں, سیاسی کر لیں گے, کر لیں گے سیاسی بھی. اچھا شور, میں کہہ رہا ہوں پھر وہی سوال وہی جواب جو ہر پروگرام میں آپ کو بتایا گیا. نہیں, لیکن میں نے آپ کو نا دیکھیں, مجھے کچھ پہ اعتراض نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے چونکہ سوال پوچھا ہے کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیوں کیا, تو میں تو شواہد کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اور شواہد اس حوالے سے کہ وہ جو آپ بھی اس بات کا ضرور آپ اس کا ادراک کریں گے اور آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے
کہ ترقی جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن میں ہو، ہیلتھ کے اندر ہو، پاکستان کی جو ایڈوانسمنٹ پوری دنیا کے اندر ہے، اللہ کی ذات نے پاکستان کو جو عزتیں نصیب کی ہیں وہ کس دور میں کی ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ 78 سال کی تاریخ ایک طرف رکھ دیں، اور آپ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ نواز شریف کا کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کا دور اقتدار مائنس کر دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اور آپ کو وسیع صاحب یاد ہے، نہیں وسیع صاحب آپ کو یاد ہے، یہ زیادہ ہو گیا تھا. ایک منٹ، ایک پل بننا شروع ہوتا تھا، یہ زیادہ ہو گیا. وسیع صاحب آپ کو یاد ہے ایک پل بننا شروع ہوتا تھا 10 سال نہیں بنتا تھا. جی ٹی روڈ یاد ہے، 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اس ملک میں. حافظ صاحب اس موٹر وے کا، اس پل کا میں کیا کروں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بچہ انرول ہوا ہے. اشیر بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. آپ دیکھیں، اب یہی تو میں بات ہے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ اب ایجوکیشن پہ آ گئے ہیں. اب ایجوکیشن نہیں، آپ نے جب بات کی تو میں گزارش کر رہا تھا، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا جو کہ پھر بحث اور طرف چلی جائے گی. میں ورنہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پوائنٹ آف ویو ہے نا، وہ ایک موٹر وے تو نظر آتی ہے یقیناً، میں خود یہ سمجھتا ہوں اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر وہ ہاسپٹلز، وہ سکولز، وہ روزگار، اس کو آپ دیکھیے نا. میں اس کی ایک ہی مثال اگر آپ دے لیں، 3 کروڑ بچہ حافظ، روزگار اکنامک ڈیولپمنٹ سے ملنا ہے نا آپ کو. 3 کروڑ بچہ. کہ جب یہی سارا دور تھا نا جس میں یہ سارے جو پبلک سیکٹر، آپ جن اداروں میں ابتدا میں پڑھے ہوں گے وہ نون لیگ تو اس وقت نہیں آئی تھی، مگر وہ سارے اداروں سے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آج بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں، اور وہ وہی اسکول تھے جو سرکاری اسکول ہوتے تھے. بالکل. تو نون لیگ کا یہ جو پورے کا پورا دور تھا، وہ سرکاری اسکول کہاں گئے؟ وہ عام آدمی کا بچہ کہاں جا کے؟ سرکاری اسکول بھی موجود ہیں، وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں، جب ابھی آپ نے ہاسپٹلس کی بات کی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک چیز کو پھر وہ کریں گے. پہلے آپ مکمل کر لیجیے، میرا خیال ہے کہ آپ مکمل کر لیجیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو موقف آئے. نہیں، میں تو صرف دیکھیں، میری ایک بالکل سمپل جو میں آپ کو، اور آپ جیسا ماشاءاللہ باشعور آدمی اور جس کو طالب علم ہے جی، پاکستان کی تاریخ، آپ صاحب بصیرت آدمی ہیں، اور آپ کی اسٹڈی اور آپ کے سوالات سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے. میں آپ کو پیش نظر نا حافظ صاحب، کوئی بھی کسی کو گرانا بالکل ٹھیک ہے، شکست دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اور آپ گفتگو کریں، کوئی بھی مجھے وسیع صاحب ایک اور بات ہم دیکھیں بتائیں کہ پاکستان کو اس گفتگو سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میں 80s کے بعد کی اب بات کرتا ہوں. میں ایک بالکل سمپل اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ کوئی بھی گفتگو کے دوران کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو تو ہم سب اس کا ادراک کریں، اعتراف کریں، تاکہ اس غلطی کو ہم بحیثیت قوم درست کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا، میں آپ سے اس میں جو بالکل اس کو نا کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس بحث کو کم از کم، کہ دیکھیں جو آپ کے ملک کے اندر ترقی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. تو میں اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 80s کی سیاست کے بعد جب 90s کی سیاست میں آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سال 1.5 سال کے ٹینیور دیے جا رہے ہیں، اور ایک جو پولیٹیشنز کو ٹینیور دیے گئے. ہم سب دیکھیے، میں بھی پاکستان کی تاریخ کا طالب علم ہوں. وہ یہ جو آپ درست کہہ رہے ہیں، ہوا کیا؟ پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ گئی کہ پہلے بے نظیر کی گورنمنٹ گئی؟ دیکھیں، سازش کے تحت کس گورنمنٹ کو گرایا؟ دیکھیں میں آپ کو مجھے اس کا جواب دے دیجیے. میں کہتا ہوں جی، پہلے تو 2.5 سال کی گورنمنٹ آپ نے گرائی نا ان. دیکھیں میری بات سنیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے اپنے اس ایکٹ سے اور عمل سے سیکھا بھی ہے. جو زندہ معاشرہ اور زندہ جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے غلط عمل سے سیکھتی ہیں. غلط عمل تو تھا نا ایک، بالکل. تو ایسے ہی دیکھیں غلطیاں ہوتی رہیں، لیکن اس کے محرکات کیا تھے وہ آپ کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے. یہ غلطیاں کون محرکات میں سیاستدان شریک رہے نا، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ان محرکات کی جب آپ بات کر رہے ہیں، سیاستدان اس کا حصہ بنے. ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی، جو سسٹم آپ لے کے آ رہے ہیں، اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. درست بات ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کانسیپٹ آنا چاہیے. الٹیمیٹلی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، ادارے اسٹیبلش ہوں گے، کنسسٹنسی ہوگی، ادارے پرفارم کرنے کے، ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ درمیان میں ایک کنفیوز نیشن بنا کے رکھیں گے تو پھر آپ کے ادارے بھی ڈیلیور، آپ کے وہ ریزلٹ نہیں آ سکیں گے، نہ اکنامک ڈیولپمنٹ. چلے میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں زندگی، کیونکہ بحث تو کہیں نہیں ہمیں لے کے جائے گی. آپ جو بات درست کہہ رہے ہیں 100% درست ہے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، جو آئے اس کو موقع ملنا چاہیے قانون کے دائرے میں کہ وہ اپنے 4 یا 5 سال جو ہے 5 سال آف کورس وہ پورے کرے، جو بھی آپ کا اس وقت اسٹرکچر ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں سارے عمل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کوئی میجر غلطی کبھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں سے سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، غلطیاں جو ہیں وہ تو ہونی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر ادارے سٹرونگ ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کی جماعتیں سٹرونگ ہوتی ہیں، ان کو پھر غلطیوں کا ادراک بھی ہوتا ہے اور وہ آئندہ ان غلطیوں کو نہ کرنے کا عزم بھی کرتی ہیں. آپ کو اب دیکھیں، میں اگر آپ کو ایک سوال، بس آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا،
ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں ہوئیں اور اس کو کریکٹ کیا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے. ٹھیک ہے, وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جب ایک دور آتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کون کالا کوٹ پہن کے اور پھر چلا جاتا ہے کورٹ میں, اور اس کے کیا نتائج ہوئے اور اس کی یہ پھر کہاں گئی چارٹر آف ڈیموکریسی. دیکھیں وزیر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو سیاست ہے وہ تو ہر جماعت کو کرنے کا حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے نظریات کے فروغ آپ سمجھتے ہیں فیصلہ درست تھا؟ میں سن لیں. اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا, پاکستان ملی عوامی پارٹی ہے, پختونخوا پارٹی ہے, دیگر جماعتیں پاکستان کی, پی ٹی آئی ایون, سب کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاست کریں, اپنی پولیٹکس کریں, لیکن ایک بات کے اوپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ ملکی معاشی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اور ملک کی سالمیت پر کمپرومائز نہیں ہوگا. جو جمہوری جماعتیں جنہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں, جن کے لیڈرشپ نے پھانسیاں ان کو دی گئیں, آج وہ ساری جماعتیں جن کے لیڈرشپوں کو سزائیں دی گئیں, جیلیں انہوں نے کاٹی, آج وہ الحمدللہ جمہوریت کے لیے, پاکستان کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اکٹھی ہیں. اپنے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود اس بات کے اوپر پر یقین ہے کہ اب پاکستان کا ریورس گیئر ہمیں نہیں لگنے دینا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو جی آگے لے کے جائے انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا مودودی پہ آ جائیں. اے بحث ساڑی پھر لمبی ہو جائے, تجھے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے رہنا, میں کچھ نہ کچھ تھوڑے گوشت گزار کرتا رہا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے خاندان کا جو تعلق ہے, جو میرے دادا کا مولانا مودودی کے علاوہ بھی بڑے بڑے علماء سے رہا. ہاں نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ اتنی عظیم شخصیت جو ہے نا, اتنی اہم شخصیت دینی حوالے سے, پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے, تو میں چاہتا کہ کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسی یادیں جو آپ تک آپ کے بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہوں, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس قوم کا یا مولانا کے چاہنے والوں کا یا اوورآل پاکستانیوں کا حق ہے, وہ اگر آپ شیئر کر سکیں. کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے پہلے سامنے نہیں آئی, اور بھی اگر علماء کرام جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور ضرور ان کے بارے میں بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مولانا مودودی کے حوالے سے ہمارے والد صاحب اور ہمارے دادا, میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہوا. مجھے بالمشافہ ملاقات, چونکہ میں بہت ہی اس وقت میرا بچپن تھا, 1978 میں مجھے یاد ہے کہ جب ان کا جنازہ تھا تو میں جنازے میں شریک ہوا, اور بہت بڑا جنازہ تھا, لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ لوگ موجود تھے. لیکن یہ ہے کہ مولانا مودودی کا جو ایک طریقہ کار اور ان کی جو زندگی تھی, اس کے اندر ایک بڑا وقار, بڑی متانت, بڑی سنجیدگی, اور پھر ان کے اندر ایک مزاح کی حس بھی تھی. ان کی جو عصر کے بعد کی ایک محفل ہوتی تھی, اس کے اندر ایک بے ساختہ جو ایک فطری مزاح کی کیفیت ہوتی ہے, مولانا مودودی وہ بھی پیدا کر دیتے تھے. تو ان کے اندر ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بدرجہ اتم موجود تھیں. آپ نے کچھ اور بھی علماء کرام کا ذکر کیا, یہ شخصیات کا ذکر کیا, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ شاید کچھ اور بھی اس پر بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ضرور شیئر کیجیے. اس میں دیکھیں, جو میرے دادا کا جو اوورآل ایک تعلق تھا وہ چونکہ دینی حلقوں میں زیادہ تھا. ہمارا ایک مدرسہ ہے جامعہ فتحیہ اچھرا, جو آپ کے علم میں ہے کہ وہ پنجاب کا سب سے قدیم مدرسہ ہے, 1875 کے اندر بنا. 1875 میں یہ مدرسہ قائم ہوا, وہ میرے دادا کے دادا نے قائم کیا تھا اس زمانے کے اندر, اور وہاں سے بڑے بڑے علماء نکلے. تو اس حوالے سے چونکہ میرے دادا خود اس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اور مستند عالم دین تھے, وہیں پہ دورہ حدیث کیا ہوا تھا, عربی کے, فارسی کے, تو اس حوالے سے پھر میرے دادا کا جو بر صغیر کے جو مقتدر علماء تھے ان سے ایک بڑا قریبی تعلق قائم ہوا, جس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے بڑا قریبی تعلق تھا, مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا قریبی تعلق, جو اہل حدیث علماء کے سرخیل تھے, مولانا سید داؤد غزنوی اور مولانا سید ابو بکر غزنوی, ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا. سید حسین احمد مدنی سے بڑا قریبی تعلق تھا. تو اسی طرح یہ ایک ہمارا جو گھر تھا وہاں پہ جو چار زیلدر پارک, وہ ان علماء کی ایک آماج گاہ اور ایک مرکز ہوا کرتا تھا. یہاں پہ لوگ آتے تھے. ابھی آپ نے غزنوی صاحب کا ذکر کیا, مدنی صاحب کا, سارے بڑی علمی اور تاریخی شخصیات ہیں سب کے سب, اور عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اور پھر ذکر ہوا ابوالکلام آزاد کا. ان سب کے حوالے سے کوئی بھی بات جو آپ کو اپنے بزرگوں تک پہنچی ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دادا جو ہے نا, بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو ایک خاص ایسا تعلق تھا کہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ میاں صاحبان جو ہیں یہ میرے چلتے پھرتے بینک ہیں. اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ تھی, آپ کے بزرگوں کے بارے میں, ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے چلتے پھرتے بینک ہیں. ٹھیک. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جب تحریک خلافت کے اندر بھی سب پورے بر صغیر میں جب تحریک خلافت چلے, اور آپ کو یاد ہے کہ مولانا محمد علی جوہر نے جب وہ جو لوگ جو ایک نظم گاتے تھے کہ بولی یہ اماں محمد علی کی کہ بیٹا جان خلافت پہ دے دو,
اور یہ گلی گلی یہ چیز عام ہوئی. تو جو سب سے بڑی فنڈ ریزنگ ہوئی خلافت کے لیے اور ترکی میں پیسے بھجوانے کے حوالے سے وہ سب سے بڑی فنڈ ریزنگ نواحِ لاہور میں اچھرا میں ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو محبتیں اور قربانیاں ہوتی ہیں کسی بھی عہد میں وہ نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہیں. جی ہاں بالکل. ٹرکس جو ہیں ان کو آج بھی یاد ہے آج بھی اس یاد وقت مسلمان عورتوں نے اور یہاں سے اپنی چوڑیاں جو ہیں وہ اتار کر اور تحریک خلافت بلکہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ جب طیب اردگان سے میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اپنا جب یہ چیف منسٹر تھے تو ترکی کا دورہ ہوا تو پہلی مرتبہ جب میری طیب اردگان سے ملاقات ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا جو پہلا ترکی کا بینک جو مصطفیٰ کمال کے دور میں قائم ہوا اس کے اندر میجر کنٹریبیوشن ان پیسوں کو تھا جو سب کانٹیننٹ سے آئے. جی آپ سے یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک پہ جانا ہے, چھوڑ دے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ صاحب, ایک بڑی اہم چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اتنی آپ کی قابلیت ہے, علمیت ہے, اتنا آپ نے پڑھا ہے اور ایک سینئر آدمی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, عمر کے بھی اس حصے میں ہیں, اولادیں ہیں, سب کچھ ایک میں کسی اسپیسیفک واقعے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. میں جنرلی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, اتنے آپ کا اپنے لوگوں سے رابطہ ہے نا جی آپ کا, اور آپ کے مخالفین بھی بہت ہیں, لاجواب بات ہے, پی ٹی آئی والے اور دیگر جو دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں نے اپنا, چاہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے سیاستدانوں کا ادارہ ہے, آپ کو نہیں لگتا حافظ صاحب پارٹی کی کسی بھی سیاست سے بالا تر ہو کے یہ سب اداروں نے یا وہ سارے آرگنز جو عوام کی خدمت پر, عوام کی حفاظت پر, پولیس کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں, مامور تھے, ان سب نے اپنا اعتبار جو ہے وہ کھو دیا ہے. اگین میں کسی واقعے کے اوپر نہیں جا رہا اسپیسیفک. ابھی یہ جیسے آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ڈی آئی جی والی, انہوں نے جو ساری گفتگو ہوئی آپ کی نظر سے وہ گزر ہی ہوگا سارے کا سارا. آپ کو نہیں لگتا کہ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنے لوگوں سے, میں خاص اگین میں اسپیسیفک واقعے کی بات نہیں کر رہا, مگر کہیں کوئی اعتبار نہیں ہے, عوام کو لگتا ہے کہ ان کے لیے تو کوئی بھی اگر آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو وہ بھی عام آدمی کے لیے نہیں ہے, اگر آپ سی سی ٹی کے ذریعے کو عمل لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی عام آدمی کے لیے نہیں ہے, تو عام آدمی کو تو کہیں بھی کچھ نہیں مل رہا, تو اعتبار بالکل ختم ہو کے رہ گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہیں میڈیا کا, میں بلکہ میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں اب ہائیڈ نہیں ہو پا رہی, اب چیزیں چھپی نہیں رہتی, چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اور یہ معاشرے کے ارتقاء کی ایک جانب ایک بہت بڑا قدم ہے کہ اس ضمن میں لوگ میچور ہو رہے ہیں. ہمارے جس طرح بھی آپ نے پولیس کی بات کی ہے, آپ نے مختلف اداروں کی ڈیلیورنس کے حوالے سے بات کی ہے, بلا شبہ ہمارے اداروں کے اندر کمزوریاں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو پہلے دن بتا دی تھی, پہلی دفعہ بتا دی تھی کہ جہاں پر سیاسی طور پہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے اور کنٹینیوٹی آف سسٹم نہیں ہوتا اور لوگوں کا اعتماد کسی ایک خاص نظام پر قائم نہیں ہوتا, تو اس سے ادارے پنپتے نہیں. یہ تو اس کی وجوہات ہو گئی. اچھا, اب جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بے اعتباری ہے سیاست کے شعبے کے حوالے سے, پولیس کے شعبے کے حوالے سے, دیگر اس کے حوالے سے, ایک بے اعتباری کی کیفیت ہے اسٹیٹ کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان. اس کے نتائج کیا ہوں گے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس پہ, دیکھیں میں کوئی نہ ادھر پولیس کا نمائندہ ہوں, نہ میں ججز کا نمائندہ ہوں, میں عوام کے نمائندے تو میں بالکل میں عوام کا ایک نمائندہ ہوں. میں سارا دن عوام. ویسے آپ کی آن لیٹر نوٹ, آن لیٹر آپ کا وہ فارم 47 والا ہے مسئلہ؟ نہیں, میرا فارم 47 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو اس پر یہ ابھی جو فارم 47 کی آپ نے بات کی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مد مقابل جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا ارسلان جو ہے وہ بھی اس بات کے بالکل قائل ہیں اور اسی وقت قائل تھے کہ میں الحمدللہ بالکل جینون جیتا ہوں. اور دیکھ لو انہوں نے اختیاری بیان آیا نا, اور انہیں کہیں آئیں بیان دیں, جہاں پہ جانا ہے وہ اپلائی کریں. انہوں نے کسی فورم پہ کوئی اپلائی نہیں کیا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. اور ان کے بلکہ ایک فروخ شہباز بڑائچ صاحب کے ایک پروگرام کے اندر ان کے جو وہاں پہ اظہر صدیق صاحب تشریف فرما تھے, انہوں نے مجھے مبارکباد دی جیتنے کے اوپر. انہوں نے کہا جی آپ بالکل جینون جیتے, جو لائر ہیں اظہر صدیق صاحب, آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس طرح کے لائر ہیں, لیکن انہوں نے دبنگ آدمی ہیں بڑے, وہ تو بات کرنے سے رکتے نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک یہ سیٹ مقابلے کے بعد جیتی ہے, اور مقابلہ پی ٹی آئی سے ڈائریکٹلی ہوا. آپ کو یاد ہے اس زمانے میں صرف 2 سیٹوں پہ مقابلہ تھا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ہم اس پہ آ جائیں. وہ تو میں نے ایسی آیا تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ
جتنے بھی ادارے ہیں, ہمارا پولیس کا ادارہ ہے, ہمارے جوڈیشل جو ہمارے ادارے, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہسٹوریکلی پیدا ہوئی ہیں, مختلف فیکٹرز کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہیں, وہ کمزوریاں ان کے اندر بھی ہیں. لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے, کیا آپ کو یہ بات فکر مند نہیں کرتی, تکلیف نہیں دیتی کہ آپ اور ہم, اللہ ہمیں سب کو زندگی دے, مگر 10 15 20 جو بھی, اللہ پتہ نہیں اگلے لمحہ ہے کہ نہیں ہے, مگر جو ایک دنیاوی لگتا ہے کہ تو جب چلے جائیں گے تو ہم ایک ایسے معاشرے میں اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جائیں گے, چاہے وہ CCD ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے وہ جو NCCI وہ کیا ادارہ ہے, جہاں سوشل میڈیا کے حوالے سے جہاں آپ شکایات لے کے جاتے ہیں, جہاں تگڑا آدمی آ جاتا ہے, جہاں تگڑا خانوادہ آ جاتا ہے, جہاں تگڑا شخص آ جاتا ہے, وہاں پورے اسٹیٹ کا ہر آرگن جو ہے اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے. تو کیا ایسے معاشرے میں ہم چھوڑ, آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں کوئی واقعات جو ہوئے ہیں جس کے اندر کچھ بڑی شخصیات کا نام آیا ہے, آج وہ جیل میں ہیں, آج وہ کسٹڈی میں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں وزیر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اداروں کی, میں اس کو کوئی پردہ پوشی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں سارا دن عوام کے اندر بیٹھتا ہوں, لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں, لیکن میں اس بات پر مجھے یقین کامل ہے, اور میں اس بات کو ڈیلی بیس پہ دیکھتا ہوں کہ اداروں کے اندر پہلے سے بے پناہ امپروومنٹ ہے, پہلے سے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے. اداروں نے اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اب آپ ایک DIG صاحب والی جو ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, میں نے بھی وہ دیکھا, اس کے کلپس دیکھے, اور جس میں ہمارے صحافی حضرات کو ایک اعتراض تھا. دیکھیں اب وہ ہمارے جو رپورٹر یا ہمارے صحافی حضرات کا کوئی ان کے ذاتی نوعیت کے کیا مسائل ہیں, مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی ٹالرنس کے ساتھ DIG صاحب نے اس ساری پریس کانفرنس کے اندر بہیو کیا ہے. اور دیکھیں یہ ایک کھلی کتاب ہے اس وقت, اور ادارے جو ہیں ہمارے, ابھی آپ نے یہ سائبر کرائم کے حوالے سے ذکر کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس ادارے سے کتنے دنیا کی عزتیں محفوظ ہوئی ہیں, کتنی پگڑیاں اچھلنے سے بچی ہیں. کہ جو سب اعتراض کرتے ہیں ناجائز لوگوں کو, اس میں وہ کیا جاتا ہے, وہ جو کیس تھا اس کا کیا نام ہے, وہ جو نوجوان تھا ٹک ٹاکر, نہیں یہ جو یوٹیوبر, وہ ڈکی جو تھا, وہ اس کی کانٹینٹ کے حوالے سے کسی کی بھی کوئی بھی رائے ہو, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بیچارے لہو آن کر دے. دیکھیں جو کانٹینٹ ہے, اب اصل چیز کیا ہے ویسے آپ کے علم میں ہے کہ آج سوشل میڈیا کا جو نیگیٹو ایک امپیکٹ یا نیگیٹو جو قانون کے دائرے میں آپ دیکھیں شروع ہوا ہے کہ گھر کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. اب دیکھیں آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے, پھر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں, دیکھیں کوئی نہ کوئی ادارہ, تو اب دیکھیں آپ انڈیویجول واقعات کو چھوڑ دیں, یہ جو ایکسیپشنل کوئی واقعات ہوتے ہیں اس کی بیہائنڈ وجوہات کیا ہوتی ہیں, وہ ادارے موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے 100% ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر بڑی بہتری آئی ہے, پولیس کے اندر بھی بہتری آئی ہے. لیکن سن لیں, میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, اور مجھے عوام کی چونکہ شکایات کا جو ایک اور ایک ریسپانس ٹائم ہمیں جو ملتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ CCD کی وجہ سے آج ہمارے کرائم کے اندر کمی آئی ہے. آپ CCD کے حق میں؟ بالکل میں حق میں ہوں, اور میں اس وقت 90% پنجاب کے اندر کرائم جو ہیں, آپ کے اسٹریٹ کرائم ریڈیوس ہو گئے ہیں, آپ کے بڑے بڑے مافیاز کنٹرول ہو گئے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کے بغیر لوگوں کو پار کر دینا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر پروڈیوس کرنا چاہیے, اور اس کا میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو ماورائے عدالت خدا نخواستہ قتل کیا جائے. تو پھر آپ کیسے اس کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو جائز, اگر وہ موقع کے جائز آپ اور میں طے کریں گے, عدالت طے کرے گی. آپ یہ دیکھیں نہیں, جو ڈکیت کو وہ موقع کے اوپر انکاؤنٹر ہوتا ہے, وہ سائٹ کے اوپر ہوتا ہے, وہ جائے واردات کے اوپر ہوتا ہے, وہ مطلب ہم تو اس بات کو دیکھتے ہیں. باقی جو ہے کہ عدالت کے اندر پروڈیوس کرنا, یہ قانونی جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ ملزم کو پکڑیں یا جس کو پکڑیں عدالت کے اندر پروڈیوس کریں, اور اس کا ایک ماورائے عدالت جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر بڑی امپروومنٹ ہے پہلے سے. اصل چیز کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کو بلدیاتی انتخابات کی طرف آنا چاہیے. اچھا, بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جب ہمارے انشاءاللہ تعالی, آپ نون لیگ سے کہہ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں نون لیگ کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے, ایک بل پاس ہو گیا ہے, ایک پورا اس سسٹم نے اب امپلیمنٹ ہونا ہے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ اکتوبر یا نومبر کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے, بلدیاتی انتخابات ہوں گے, جس سے گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ جمہوری روایات پنپیں گی. آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کروائے گی؟ بالکل کروائے گی. اچھا, اگر نہ کروائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا پورا اس بات کے اوپر یقین, ہاں دیکھیں کوئی انہونی ہو جائے, جیسے ایران امریکہ جنگ شروع ہو گئی,
یا خدا نہ خواستہ کوئی انڈیا سے آپ کا مسئلہ بن جائے انتخابات یا تو نہیں کوئی رکتے، دیکھیں وہ انڈیا سے جنگ تو چلے ایک الگ چیز ہے، بات بلدیاتی یہ ہے انتخاب کہ تو ضروری ہے انہونی نا اگر نہ ہو ہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہونا، بلدیاتی انتخابات جو ہے یہ وقت اگر نہ ہو نہ کروائے آپ اپنی پارٹی سے گلہ کریں گے؟ نہیں بالکل، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے اپنی پارٹی سے، بالکل بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انتخابات کروائیں، اور ہماری پارٹی اس پر کمیٹڈ ہے، اس پر اوپر سے لے کے نیچے، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سب اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کا ارتکاز ہونا چاہیے. کمیٹڈ ہے، عمل نہیں ہو پاتا آج تک. عمل ہوگا انشاءاللہ. ہوگا. فاطمہ صاحب کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی آپ سے. جی شاہ جی، میں نعمان صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں پوچھ لیتی ہوں، تھوڑا سا گفتگو چینج میں تو سماجی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، نعمان صاحب سیاست لے گئے. تو میں نے کہا نعمان صاحب سے پوچھے کہ شادی محبت کی ہے یا ارینج؟ نہیں، ارینج میرج ہے جی. ارینج میرج. سیاسی گفتگو سے بھی خطرناک گفتگو ہے. حافظ صاحب، آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نا، تو یہ بتائیے، اندر کی بات ہمیں بتائیں کہ سی پیک کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ رک گیا ہے؟ اس پہ چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ کم ہو رہی ہے، یا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی؟ ایگزیکٹ صورتحال ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، سی پیک آپ کے علم میں ہے کہ جو عمران نیازی صاحب کا جو دور تھا اس کے اندر بالکل رول بیک کر دیا گیا تھا. اس کو پھر دوبارہ اب آپ دیکھیں نا، پھر ایسی بات کر دیتے ہیں کہ مجبوراً مجھے سیاسی. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے بولے اب کسی کا رول بیک اگر کر دیا گیا تھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے یہ تو انہی کے زمانے میں میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں گوادر میں بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو پھر رول بیک تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں، رول بیک ہو گیا تھا. دیکھیں، سارے چائنیز چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور سارے جو کمپنیز کے جو مالکان تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. تقریباً $1 ملین کی گرانٹ سے آپ کا یہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رابطے کا ذریعہ ہے جو گوادر ایئرپورٹ، انہی کے زمانے میں پی ڈی ایم. دیکھیں، وہ اس زمانے میں جو تھا یہ تو کنٹینیوٹی تھی میاں نواز شریف صاحب کے اس دور کی کہ جو وہ کام ہو رہا تھا، لیکن ایک میجر دیکھیے کنٹینیوٹی تو چلی آتی ہے، وہ تو مشرف صاحب کے زمانے سے پھر نہیں. لیکن آپ اس بات کو تو آپ تسلیم کریں نا کہ عمران نیازی صاحب کے دور کے اندر جب انہوں نے، اور میں گزارش کر رہا ہوں سیاسی ہم اس میں چلے جائیں گے. چلے ٹھیک ہے، سوال دوبارہ کریں. میرا تو صرف یہ ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں دوبارہ سوال کر لیں. نہیں، سوال یہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی ان کی طرف سے سوال آتا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. تو میں تو صرف اس وقت یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پارلیمانی سیکرٹری ہے کیسے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ سی پیک کے حوالے سے، گوادر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور ابھی جو ایران کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرانسشپمنٹ کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے؟ اس حوالے سے کچھ ہونے جا رہا ہے، یا چیزیں جو ہیں ایسے ہی سلو چل رہی ہیں، یا جیسے آپ رول بیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے جی. اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر بھی تقریباً 300 بلین روپیز کے لگ بھگ کی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے اندر سی پیک کا روٹ جو ہے اس کی مختلف اس کے حصوں کی تکمیل اور اس کی کمپلیشن ہونی ہے. اچھا، اس کی تقسیم کیسے ہے؟ اور 300 بلین اس کے اندر تقسیم کا مجھے اب ڈیٹیل کا تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی کوئٹہ کو منسلک کرنا ہے گوادر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو باقی کے جہاں پہ اپنا جو روٹ تھے جو بقایا ایک پیچ رہ گئے ہیں، ان گوادر، بسیمہ، خوشاب، ان کی ایک تکمیل ہے. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ٹرانسشپمنٹ کی جو ایک، کیونکہ دیکھیں نا اسٹریٹ آف ہرمز میں تو جائے گا نہیں اب شپ، اور اگر شپ جائے گا تو آپ نے اگر نقشہ دیکھیں، آپ سیاستدان ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو انشورنس کا ریٹ پہلے تھا وہاں تو گاڑی مار دیں. تو اگر $1000 لیتے ہیں تو گاڑی مارنے کے بعد ویسٹ والا جو ہے وہ کہتا ہے $5000 تیری انشورنس ہوئے گی. تو یہاں تو پورا $1,000 کا سامان لے کر شپ جاتا ہے، اس کی اگر $1,00,000 کبھی انشورنس ہوتی تھی، اب اسٹریٹ آف ہرمز میں وہ انشورنس نہیں ہو سکتی. پاکستان الحمدللہ بہت اس سے باہر ہے، اس سارے وار زون سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی رکھے، وہ ہمیشہ ہی باہر ہے نا، ایک اوپن ایریا ہے نا. تو وہ تو ایک ایسی آئیڈیل اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے جو کہ صدیوں میں آپ سمجھیے کسی قوم کے جیسے تیل نکل آتا ہے نا کسی قوم کے پاس، اس طرح کی اپرچونٹی ہے. چونکہ آپ ٹرانسشپمنٹ بنائیں گے، خود ایران بھی چاہے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کبھی بھی آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اپنا سامان گوادر میں اتاریں ہیں، کراچی میں اتاریں ہیں، پورٹ قاسم میں اتاریں، اور پھر سڑکوں کے ذریعے جیسے اب ہم نے اپنے 6-7 جو بارڈرز کھولے ہیں اس کے ذریعے سامان زندگی جو ہے چلتی رہے، وہیں سے پھر یہ چلا جائے، سینٹرل ایشیا چلا جائے. اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس اپرچونٹی کو کیسے کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اظہار تشکر کے لیے پاکستان تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ بھی تشریف لائے،
اور حالانکہ بڑا مختصر دورہ تھا لیکن اس دورے کے اندر بھی اس موضوع پہ بات ہوئی اور ٹھیک ہے۔ ایک کوآپریشن کے حوالے سے وہ خبر دینا ہمیں۔ ایران پاکستان کوآپریشن کے حوالے سے بڑے میچور لیول پر بات ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ٹریڈ جو ہے بٹوین ایران اینڈ پاکستان اور الٹیمیٹلی وہ تو 10 ارب ڈالر تک لے جانا چاہ رہے ہیں نا۔ ایران کے تھرو آپ کا سینٹرل ایشیا اور ماسکو تک اور آپ کے ایسٹرن یورپ کی جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر ایک پرنسپلی ایران اور پاکستان کی جو قیادت ایگریڈ ہے کہ آپ تھرو ایران ایک جو روٹس بنیں گے جس میں ترکی تک آپ کا سامان جائے گا، آپ کا سینٹرل ایشیا میں جائے گا اور ایران کا سے ٹرانزٹ، اور اس کے علاوہ جو ایران سے جو امپورٹس اور پاکستان سے ایکسپورٹس، اس حوالے سے بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل میں۔ اور حالانکہ اس کو پالیسی کی شکل اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے قوانین، یہ اب اس حوالے سے یہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی تو دیکھیں بڑا مختصر دورہ تھا لیکن میں آپ کو اس مختصر دورے کے اس کے اندر خد و خال طے ہونا شروع کہ ہوئے۔ یہ خد و خال اس کی 2-3 میٹنگز اس اسپیسیفکلی اس پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہیں کہ الٹیمیٹلی پرنسپلی ان چیزوں پر ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ کوئی روڈ میپ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کی منسٹری کے ذہن میں کہ کب تک یہ ہو پائے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہوگا۔ یہ جو 11 جولائی سے آن ورڈ بھی اس میں بھی ان مذاکرات میں ایک حصہ پاکستان اور ایران کا جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی اس کو رکھا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے جیسے ایران سے جو گیس پائپ لائن ہے اس کی ایک فیزیبلٹی بھی دوبارہ سٹڈی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جو ایران تو بنا چکا ہے اپنے بارڈر تک، اس کے لیے جو ریٹس ہیں اس کو ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو بننا ہے، اس کی سیکیورٹی کیسے ہوگی، اس کی پائیداری کیسے ہوگی، کس ریٹ پہ ایران پاکستان کو سپلائی دے گا۔ تو یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ ایران سے گیس لے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی بتاؤں اس کے اوپر پاکستان دوبارہ ریویو کرے گا اور اس کی فیزیبلٹی اس لیے بنے گی کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ قطر سے جو LNG آتی ہے وہ آپ کو زیادہ سستی پڑتی ہے یا ایران سے گیس پائپ لائن آپ کو زیادہ یہ بہتر تو پڑے گی۔ بچہ بھی بتا سکتا ہے حافظ صاحب آپ کو۔ نہیں، بچہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے یقین کریں، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے آلریڈی فیزیبلٹیز بنی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران میچ ہی نہیں ہے اس نہیں سن لینا، اگر ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن بن چکی ہے جو پاکستان کے اندر بننی ہے، اگر وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ پاکستان کے لیے سستی ہونی چاہیے، پاکستان کے لیے فیزیبل ہونی چاہیے، تو اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پرماننٹ سٹرکچر بن جائے گا اور اس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی کا پھر کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین یہ تھا آج کا زبردست، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ حافظ صاحب کے جو خیالات ہیں سیاست کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے، چاہے وہ CCD ہو، چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ نون لیگ کی سیاست ہو، چاہے وہ سیاسی حوالوں سے سیاستدانوں کا کاروبار کرنا، حکمرانوں کا کاروبار کرنا ہو، انہوں نے اپنے خیالات کی بات کی۔ میرے جو اس بارے میں خیالات تھے میں نے وہ ان کے سامنے رکھے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔